हेलो। और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं घोड़ा और उसका लड़का। और आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा बाब, रास्ते की मुहिम। अगले दिन दोपहर होने वाली थी जब मुंह पर नरमी के एहसास ने शास्ता को जगाया। उसकी आंखें खुल गईं और सामने घोड़े का लंबा मुंह ऐन नजदीक नजर आया। उसकी नाक और होंठ उसे छूने वाले थे। शास्ता को रात का दिलचस्प सफर याद आया और वो उठकर बैठ गया, लेकिन हिलने पर वो कराहने लगा। वो बोल उठा, हाय बुरी, मुझे दर्द है, जिस्म के हर कोने में दर्द। मैं तो मुश्किल से हिल पा रहा हूं। बुरी ने जवाब दिया, सुबह बखैर छोटे। मुझे डर था कि तुम अटक जाओगे। ये तो गिरने से नहीं हुआ होगा। तुम दर्जन से ज्यादा दफा नहीं गिरे थे और घास बहुत नरम है, लिहाजा गिरने में मजा ही हुआ होगा। और वो एक दफा जब चोट लगने का खतरा था तो उस झाड़ी ने तुमको रोक लिया। मेरा ख्याल है कि सवारी ही से तुम थक गए। शुरू में मुश्किल होती है। नाश्ता करोगे? मैं तो खा चुका हूं। मगर शास्ता ने कहा, नाश्ता छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूं कि मुझसे हिला नहीं जाता। घोड़े ने अपनी नाक और खुर के साथ उसको नरमी से हिलाया और उसको उठना पड़ा। खड़े होने पर उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया और देखा कि हम मैदान में हैं। मैदान बहुत खुला हुआ और सफेद फूलों से सजा हुआ था और उसके हदूद पर गहरी खाई उतरी हुई थी। पहाड़ी की तरफ से और बहुत दूर समंदर की आवाज आ रही थी। शास्ता ने कभी समंदर को इतनी बुलंदी से नहीं देखा था और ना ही कभी तस्वर किया था कि उसमें इतने रंग हो सकते हैं। दाएं और बाएं तरफ साहिल नजर आता था बहुत दूर तक। लहरें साहिल से टकराती नजर आती थीं, लेकिन उनकी आवाज उतनी दूर तक नहीं आती थी। उनके ऊपर समंदरी परिंदे उड़ रहे थे और तेज धूप से जमीन चमकती हुई नजर आती थी। अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन शास्ता को हवा खास तौर से अजीब लगती थी। कुछ न कुछ पोशीदा था। कुछ ही देर के बाद उसने महसूस किया कि यहाँ मछलियों की बदबू नहीं है। वो इसलिए शास्ता के लिए नई बात थी क्योंकि घर और जाल के बीचों बीच रहते हुए उसे जिंदगी भर कभी उस बू से छुटकारा नहीं मिला। ये हवा बहुत पुरलुत्फ थी और उसकी पुरानी गुलामी की दूरी उसको अपने जिस्म के दर्द से आराम देता था। उसने कहा, ब्री, क्या तुमने अभी नाश्ते का जिक्र किया था? ब्री बोला, हाँ मैंने किया था। तुम थैली में देखो, शायद कुछ मिल जाए। वो वहां है, दरख्त के पास जहां तुमने रात को लटकाई थी। मेरा मतलब है आज सुबह सवेरे। उन्होंने थैली में देखा और नतीजा हौसला अफजा था। गोश्त की टिक्की जो सिर्फ थोड़ी सी बासी थी, खुश्क अंजीर और कुछ पनीर, अंगूर का रस और कुछ पैसे। तकरीबन 40 अशरफियां थी, जो इतना पैसा था कि शास्ता ने कभी नहीं देखा था। शास्ता दरख्त के नीचे बड़े एहतियात से बैठ गया और बुरी घास खाने लगा ताकि उसको अकेले में खाना ना पड़े। शास्ता ने कहा,
کیا اس پیسے کا استعمال کرنا چوری نہیں ہوگی؟ گھوڑے نے گھاس چباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں وہ تو ہے، میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایک آزاد گھوڑے کو، وہ بھی جو بول سکتا ہے، اسے چوری نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، ہم قیدی ہیں جو دشمن کے ملک میں ہیں۔ یہ پیسہ جنگ کا مال ہے جو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور ہم تمہارے لیے کھانا کیسے خریدیں گے اگر اس سے نہیں؟ میرے خیال میں تم دیگر انسانوں کی طرح گھاس اور جو جیسا قدرتی کھانے تو نہیں کھا سکتے۔ شاستہ نے کہا، چاہوں بھی تو میں گھاس اور جو نہیں کھا سکتا۔ بری نے سوال کیا، کبھی کوشش کی؟ جس کا شاستہ نے جواب دیا، ہاں، اور مجھ سے یہ نگلا نہیں جاتا۔ تم میری جگہ ہوتے تو تم سے بھی نہیں کھایا جاتا۔ بری نے کہا، تم کیسی چھوٹی مخلوق ہو تم انسان۔ جب شاستہ کا ناشتہ تمام ہو گیا، جو اس کی زندگی بھر کا سب سے اچھا ناشتہ تھا، تو بری نے کہا، میرے خیال میں اب میں گھاس میں اچھی طرح لیٹوں گا اور اپنا بدن رگڑوں گا، اس سے پہلے کہ مجھے کاٹھی پہننا پڑے۔ اور وہ زمین پر لیٹ گیا اور خوب اپنے آپ کو زمین پر رگڑنے لگا۔ وہ مزید بولا، ہاں یہ تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی پیٹھ گھاس میں تھی اور اس کی چار ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ تم کرو، بہت مزہ آتا ہے، اس نے کہا۔ شاستہ ہنس پڑا اور اس نے کہا، تم ایسے بہت مزاحیہ لگتے ہو، ٹانگیں اوپر پیٹھ نیچے۔ بری نے کہا، نہیں نہیں، یہ تو مزاحیہ نہیں۔ لیکن وہ پھر ایک دم سے رک گیا، بغل میں، اور شاستہ کی طرف دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سانس زور زور سے چل رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، کیا واقعی مزاحیہ لگتا ہے؟ شاستہ نے کہا، ہاں لگتا تو ہے، پر خیر کیا فرق پڑتا ہے؟ تب بری پریشان ہوا اور بولا، کیا خیال ہے کہ بولنے والے گھوڑے ایسا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ میں نے ان گونگے گھوڑوں سے یہ سیکھا ہو؟ یہ تو بہت برا خیال ہے۔ اگر میں نارنیا میں پہنچ کر دیکھوں کہ میں نے ان سے گھٹیا اور برے عادات سیکھے ہوں۔ شاستہ، سیدھی بات کرو، میرے لحاظ نہیں کرنا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آزاد گھوڑے اس طرح زمین پر رگڑتے ہیں یا نہیں؟ مگر شاستہ نے بے پرواہی کا اظہار کیا، مجھے کیا پتا، اور اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ فکر کریں، ہم کو وہاں پہنچنا ہے۔ کیا تم کو وہاں کا راستہ معلوم ہے؟ بری نے کہا، میں تاشبان کا راستہ جانتا ہوں، اس کے بعد ریگستان ہے، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم پار کریں گے۔ وہاں سے شمالی پہاڑیاں نظر آئیں گی۔ ذرا سوچو تو، نارنیا اور شمال، کچھ بھی ہو ہم رکیں گے نہیں۔ لیکن کاش تاشبان سے گزرنا نہ ہوتا، ہمارے لیے یہ شہر خطرناک ہے۔ شاستہ نے کہا، کیا ہم اس سے بچ نہیں سکتے؟ بری نے جواب دیا، نہیں، سوائے بہت دور کے راستے سے، جہاں مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ اس علاقے میں ہم کو سوائے خرگوش اور بھیڑ اور چرواہوں کے کچھ ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اور ہاں، کیوں نہ اب ہم چلیں؟ شاستہ کی ٹانگیں بہت درد کر رہی تھیں، لیکن اس نے بری پر کاٹھی لگائی اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے نرمی سے کام لیا اور وہ کافی دیر تک آرام سے چلتے رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا
तो रास्ता का ढलान उतरता गया और सामने एक गांव नजर आया। वहां पहुंचने से पहले शास्ता उतर गया और पैदल चलते हुए दाखिल हुआ ताकि रोटी, प्याज और मूली खरीद ले। घोड़ा गांव के बाहर बाहर घूमता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया, जहां उसकी शास्त्रा से फिर मुलाकात हुई। दूसरी रात भी उनका यही मामूल रहा। शास्त्रा के लिए ये दिन बहुत अच्छे गुजरे, बल्कि मजीद बेहतर गुजरते गए, क्योंकि उसका जिस्म सख्त होता गया और घोड़े सवारी आसान होती गई। अब वो बहुत कम गिरता था, लेकिन अब जबकि उसकी तरबियत पूरी हो चुकी थी, तब भी बरी कहता था कि तुम आलूओं की बोरी की तरह बैठते हो, और अगर मुझे मजबूरी भी हो, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ अवाम में आने से शर्म आएगी। फिर भी बरी एक साबर उस्ताद था। घोड़े के मुकाबले में कौन घोड़ा सवारी का बेहतर उस्ताद हो सकता है। शास्ता ने दिल की चाल, सरपट चाल, दौड़ाना और छलांग लगाना सब कुछ सीखा। अगर बरी एक दम से बाएं या दाएं मुड़ता तो वो अपनी नशिस्त में बैठा रहता। बरी ने उसको समझाया कि जंग में किसी भी वक्त ऐसा करना पड़ सकता है। उस पर शास्ता उसको मजबूर करता था कि जंग की कहानियां सुनाए, कि जब बरी खान की जंगों और लड़ाइयों में ले गया, तो बरी ने उन दिनों के बारे में भी बताया जब बहुत दूर और तवील सफर करना पड़ा और तेज और ठंडे दरियाओं में से गुजरना पड़ा और सख्त लड़ाइयों में भागना, जब घोड़े आदमी की तरह लड़ते थे, क्योंकि वो भी लात मारते और काटते थे और अपने सवार की तलवार की मार के साथ साथ दुश्मन के खिलाफ अपने वजन का भी जोर लगाते थे। लेकिन बरी उस मौजू पर इतनी बातें नहीं करना चाहता था जितनी शास्ता सुनना चाहता था। उन बातों का जिक्र ना करो छोटे, वो कहता था। वो तिसरा की जंगें थीं और मैं उनमें गुलाम और गूंगे जानवर की हैसियत से लड़ता था। हाँ, मुझे नार्निया की जंग दो, जिसमें आजाद घोड़े की हैसियत से मैं लड़ूं अपने लोगों के साथ। वो जंग बात करने लायक होगी। नार्निया और शमाल, ब्राहा, बरूहू। शास्ता ने सीख लिया था कि जब ब्री ऐसी बातें करे, तब सरपट दौड़ने की तैयारी करना जरूरी है। उस तरह सफर करते करते हफ्ते गुजर गए और इतनी नदियां और दरिया और पहाड़ियां गुजर गईं कि शास्ता को याद ही नहीं कि कितनी। यूं एक ऐसी चांद वाली रात आई और मामूल के मुताबिक दिन को सोने के बाद उन्होंने शाम को सफर करना शुरू किया। वो एक मैदान में जा रहे थे और उनके बाईं तरफ एक जंगल, तकरीबन उतने ही फासले दाईं तरफ साहिल था। वो घंटा भर टहलते टहलते चलते गए जब ब्री एकदम से रुक गया। शास्ता पूछा, क्या हुआ? ब्री बड़े गौर से इस तरफ और उस तरफ देख और सुन रहा था और उसने चुप होने को कहा। वो आगे बोला, क्या तुमने कुछ सुना? शास्ता ने भी गौर से सुना और आहिस्ता से कहा, एक और घोड़े की आवाज है, हमारे और जंगल के दरमियान। ब्री ने कहा, वही, एक घोड़ा ही है और मुझे ये पसंद नहीं। शास्ता ने ऊंघ कर कहा, शायद कोई किसान देर से घर जा रहा हो। ब्री बोला, नहीं, वो तो ना किसान की सवारी है, ना किसान के घोड़े की आवाज। तुमको अंदाजा नहीं, वो कोई बहुत अच्छा घोड़ा है। मेरी बात समझ लो शास्ता, जंगल के नजदीक किसी खान का घोड़ा चल रहा है। जंगी घोड़ा नहीं, उतना वजनी नहीं।
ایک زبردست گھوڑی ہوگی جو اچھی طرح چلائی بھی جا رہی ہے۔ شاستہ نے کہا، جو بھی ہو وہ اب رک گیا ہے۔ بری بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن وہ اسی دم کیوں رکا جب ہم رکے؟ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ شاستہ نے بہت آہستہ سے کہا، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ہم کو سن اور دیکھ سکتا ہے؟ بری نے جواب دیا، نہیں، اس اندھیرے میں نہیں، جب تک ہم کوئی حرکت نہ کریں۔ اور وہ دیکھو وہاں بادل چاند کو چھپانے والا ہے۔ جب تک چاند غائب نہ ہو ہم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔ اس کے بعد ہم چپکے سے ساحل کی طرف جائیں گے۔ وہاں ہم ریت کے ٹیلوں میں چھپ سکیں گے۔ انہوں نے بادل کا انتظار کیا، اور جب چاند غائب ہو گیا تو پہلے بہت آرام سے اور پھر دل کی چال سے وہ ساحل کی طرف چلنے لگے۔ بادل کافی بڑا اور گہرا تھا، یہاں تک کہ اندھیرا بالکل چھا گیا۔ ابھی شاستہ کہنے والا ہی تھا کہ ہم بچ گئے کہ ایک دم سے اس کا کلیجہ منہ میں آ گیا، کیونکہ ان کے سامنے سے ایک ہولناک آواز آئی، ایک لمبی اور ہولناک آواز جو ایک دہاڑ تھی، اور بری فوراً مڑ کر دوسری طرف بھاگا۔ شاستہ نے کہا، وہ کیا تھا؟ بری نے اپنی رفتار کم کیے بغیر جواب دیا، شیر ببر۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ سر پر دوڑتے رہے۔ آخر وہ ایک وسیع ندی پار کر کے رک گئے۔ بری تیز تیز سانسیں بھر رہا تھا اور پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ جب کچھ دم میں دم آیا تو اس نے کہا، شاید اس ندی کی وجہ سے وہ ہماری خوشبو نہ سونگھ پائے۔ اب ہم آرام سے چل سکتے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بری نے کہا، شاستہ، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں تو کسی عام گھوڑے کی طرح ڈر گیا تھا، سچ مچ۔ مجھے تلوار اور نیزوں سے ڈر نہیں، مگر وہ جانور، میں ان سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ چلو ہم دل کی چال چلتے ہیں۔ ابھی تک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ دوبارہ دوڑنے لگے، اور وجہ بھی ٹھیک تھی، کیونکہ ابھی ان کے بائیں طرف سے ایک دہاڑ آئی تھی، جنگل کی جانب سے۔ بری نے افسوس کا اظہار کیا، ہائے، دو ہیں۔ جب کچھ فاصلہ گزر گیا اور کوئی اور آواز نہیں آئی تو شاستہ نے کہا، وہ دوسرا گھوڑا ابھی ہمارے نزدیک چل رہا ہے۔ بری نے آتی جاتی سانسوں کے بیچ مشکل سے کہا، یہ تو بہتر ہے، اس کے پاس تلوار ہوگی، ہماری حفاظت کے لیے۔ شاستہ نے مختلف رائے دی، نہیں، ہمارا شیروں کے ساتھ آنا انسانوں سے پکڑے جانے سے بہتر ہے، کم سے کم میرے لیے، کیونکہ یہ انسان مجھے گھوڑا چوری کے الزام پر پھانسی دے سکتے ہیں۔ وہ اس لیے شیر سے زیادہ نہیں ڈرتا تھا کیونکہ اس نے کبھی شیر دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن بری نے دیکھا تھا۔ بری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے دائیں طرف مڑا تاکہ گھوڑوں کے درمیان کا فاصلہ کھل جائے۔ جیسے ہی یہ ہوا، ایک اور بعد دیگرے بائیں اور دائیں سے شیر کی دہاڑ آئی اور گھوڑے ایک دوسرے کے نزدیک ہونے لگے، اور ساتھ ساتھ شیر بھی نزدیک آتا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ شیر جان بوجھ کر پیچھے لگے ہیں، اور اچانک بادل ایک طرف ہو گیا اور اتنی روشنی ہوئی کہ دن جیسے لگنے لگا۔ دو گھوڑے، دو سوار ساتھ ساتھ ایسے سرپٹ دوڑ رہے تھے جیسے دوڑ لگائی جاتی ہے، بلکہ بعد میں بری نے کہا کہ اس سے بہتر دوڑ کبھی کیلورمن میں نہیں ہوئی ہوگی۔ شاستہ سمجھ گیا کہ اب میں کھایا جاؤں گا، اور وہ سوچنے لگا کہ آیا شیر جلدی مارتا ہے
یا بلی کی طرح پہلے اپنے شکار کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ساتھ ہی ایسے موقعوں پر بہت کچھ خیال آتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مقابل سواری بہت چھوٹی اور دبلی ہے۔ اس نے بختر بند پہنا تھا، وہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور وہ بڑی مہارت سے سواری کر رہا تھا۔ اس کی کوئی داڑھی نہیں تھی۔ دو گھوڑے، دو سوار، شیر ان کا پیچھا۔ سامنے کوئی ہموار اور چمکیلی چیز نظر آنے لگی، اور اس سے پہلے کہ اندازہ لگایا جائے کہ وہ کیا ہے، وہ نیچے پانی میں اتر گئے اور شاستہ کا منہ نمکین پانی سے بھر گیا۔ اب دونوں گھوڑے تیر رہے تھے اور پانی شاستہ کے گھٹنوں تک تھا۔ پیچھے سے دہاڑنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب شاستہ نے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا ہولناک حیوان نظر آیا، لیکن صرف ایک۔ اس نے اندازہ لگایا کہ دوسرا شیر کہیں اور ہے۔ لگتا تھا کہ شیر پانی میں بھیگ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ وہیں رکا رہا۔ اب گھوڑے ساتھ ہی ساتھ ندی کے درمیان میں تھے اور دوسرا کنارہ نظر آنے لگا تھا۔ چھوٹے خان نے کچھ نہیں کہا۔ شاستہ نے سوچا، وہ تو بولے گا، لیکن میں کیا کہوں گا؟ مجھے کوئی نہ کوئی کہانی بنانا ہوگی۔ پھر اس کے بغل میں سے دو آوازیں آئیں، میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اور چپ رہو وین، اور بے وقوف مت بنو۔ شاستہ نے سوچا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ اس گھوڑی نے کچھ بات کی۔ ابھی گھوڑے تیر نہیں رہے تھے بلکہ چلنے لگے تھے، اور ان کے دونوں طرف سے پانی کے پتھروں پر گرنے کی آواز اور کھر چلنے کی آواز کے ساتھ وہ ساحل پر آ گئے۔ خان نے کوئی بات نہیں کی، جس پر شاستہ کو حیرانی ہوئی۔ اس نے شاستہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور اپنی گھوڑی کو آگے جانے کو کہنے لگی۔ جب بری نے اس گھوڑی کا راستہ کاٹا اور کہا، بروہا، ذرا ٹھہر کے، میں نے تم کو بولتے سنا، بہانہ بازی مت کرنا محترمہ، تم میرے ہی جیسی نانیا کی بولنے والی گھوڑی ہو۔ اجنبی سوار نے وحشیانہ انداز میں کہا، تم کو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ ہے بھی؟ اور اس نے اپنا ہاتھ تلوار پر رکھا، لیکن ان الفاظ سے شاستہ کو کچھ سمجھ میں آیا۔ اس نے کہا، تم تو محض لڑکی ہو۔ اجنبی بولی، اور تم کو کیا اگر میں محض لڑکی ہوں؟ تم شاید محض کوئی بے ادب اور عام لڑکے ہو، کسی کے غلام جس نے اپنے مالک کے گھوڑے کی چوری کی ہو۔ شاستہ بول پڑا، تم کو کیا پتا؟ بری نے کہا، وہ کوئی چور نہیں چھوٹی خانزادی، اور جہاں تک چوری کی بات ہے، تم یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ میں نے اس کی چوری کی۔ اور میری پرواہ کرنے کے بارے میں کیا یہ ممکن ہے کہ غیر ملک میں اپنی ایک ہم وطنی سے ملنے پر میں ان سے بات نہ کروں؟ چپ رہنا تو غیر فطری ہوگا۔ گھوڑی نے کہا، میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس کا مجھ سے بولنا اچھی بات ہے۔ لڑکی نے کہا، کاش تم خاموش رہتی فن، تمہاری وجہ سے ہم کتنی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ شاستہ نے کہا، مسئلہ تو کوئی نہیں، تم لوگ جا سکتے ہو، ہم تم کو روکتے نہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، بالکل، تم ہم کو روک نہیں سکتے۔ بری نے گھوڑی سے بات کی، یہ انسان کتنے لڑاکا ہیں، وہ تو خچر کے برابر ہیں۔ کیا خیال ہے کہ ہم سیدھی سی بات کریں؟ مجھے لگتا ہے
کہ تمہاری کہانی میری جیسی ہوگی، جوانی میں پکڑا جانا، کئی برسوں کی غلامی، ان کیلورمن کے لوگوں کی۔ گھوڑی نے سوچ کر کہا، ہاں بالکل ایسا ہی۔ بری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اب فرار ہونے کی کوشش؟ لڑکی بول پڑی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا ہی خیال کریں وین۔ گھوڑی نے اپنے کان پیچھے کر کے کہا، نہیں آروس نہیں، یہ میرا بھی فرار ہے، صرف تمہارا نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا شریف جنگی گھوڑا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر اس نے بری سے کہا، ہاں ہم فرار ہو رہے ہیں اور نارنیا جانے کی کوشش میں ہیں۔ بری نے کہا، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے، جیسا کہ تم نے اندازہ لگایا ہوگا۔ ایک چھوٹا لڑکا جو آدھی رات کو جنگی گھوڑے کی سواری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے فرار ہونے والے کے، اور ایک بڑے خاندان کی خانزادی تنہا رات کا سفر کرتے ہوئے اپنے بھائی کی بختر بند پہنے ہوئے اور ہر کسی سے چھپنے کی کوشش میں۔ اگر دال میں کچھ کالا نہیں تو مجھے نادان کہہ دو، آروس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے صحیح اندازہ لگایا، میں اور ون فرار ہو رہے ہیں، اور ہم نارنیا جانے کی کوشش میں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بری نے کہا، پھر ہم کو مل کر جانے میں کیا حرج ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم ون اس سفر میں میرے تحفظ سے انکار نہیں کرو گے۔ لڑکی بول اٹھی، تم میری گھوڑی سے بات کیوں کر رہے ہو، مجھ سے کیوں نہیں؟ بری کان تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے گیا اور کہا، معاف کرنا خانزادی، لیکن تمہاری یہ بات کیلورمن والی ہے۔ ہم دونوں گھوڑے نارنیا کے آزاد افراد ہیں، ون اور میں، اور میرے خیال میں تم بھی ہم جیسی ہونا چاہتی ہو، لہذا ون تمہاری گھوڑی نہیں رہی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم اس کی سوار ہو۔ لڑکی کچھ کہنے پر رک گئی۔ ظاہر ہے کہ اس نے اس سے پہلے اس طرح کا کچھ خیال نہیں کیا تھا۔ تھوڑا سا ٹھہر کر اس نے کہا، پھر بھی میرے خیال میں ہمارے مل کر جانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ممکن ہے کہ لوگ ہماری طرف اور زیادہ غور سے دیکھیں۔ بری نے کہا، نہیں بلکہ کم امکان ہے۔ اور ون نے کہا، چلو ہم مل کر چلیں، مجھے تو بہت مناسب لگتا ہے، ہم کو راستہ بھی معلوم نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے مقابلے میں اس بڑے جنگی گھوڑے کو بہت کچھ آتا ہوگا۔ شاستہ نے کہا، آ جاؤ بری، ان کو اپنی راہ جانے دو، تم کو نظر نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ ون نے فوراً کہا، نہیں ہم جانا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، دیکھو جنگی گھوڑے کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن مجھے اس لڑکے سے ڈر ہے کہ کہیں یہ کوئی جاسوس نہ ہو۔ شاستہ نے کہا، تم صاف صاف کہہ دو کہ تم میرے معیار کا نہیں ہو۔ بری نے کہا، خاموش شاستہ، خانزادی کا سوال واجب ہے، میں لڑکے کی ضمانت لیتا ہوں۔ خانزادی، وہ میرے ساتھ وفادار رہا ہے اور میرا دوست ہے، اور یقیناً وہ یا تو نارنیا کا ہے یا تو آرچن لینڈ کا۔ لڑکی نے کہا، چلو ہم ساتھ جائیں گے، مگر اس نے شاستہ سے کچھ نہیں کہا، اور ظاہر تھا کہ وہ بری سے راضی تھی نہ کہ شاستہ سے۔ بری نے کہا، زبردست، اور جب کہ ہمارے اور ان خوفناک جانوروں کے درمیان یہ پانی ہے، کیا خیال ہے کہ تم انسان ہماری کاٹھیاں اتار دو تاکہ ہم آرام سے ایک دوسرے کی کہانی سنتے چلیں۔
دونوں بچوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی کاٹھیاں اتاری۔ گھوڑوں نے کچھ گھاس چری اور آروس نے اپنی تھیلی میں سے کچھ لذیذ کھانے کی چیزیں نکالی، لیکن شاستہ ابھی تک اس سے خفا تھا اور اس نے کہا، نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانے کی کوشش کی، لیکن ماہی گیر کی جھونپڑی ادب سیکھنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، لہذا اس کی یہ کوشش بہت بری لگی۔ خود اس کو اندازہ تھا کہ میری کوشش ناکام ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا مزاج مزید بگڑ گیا۔ اتنے میں گھوڑوں کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے نارنیا کی جگہوں کو یاد کیا، مثلاً بیورز ڈیم کے اوپر کے میدان، اور دور کی رشتہ داری بھی سامنے آئی۔ ان کی دوستی نے بچوں کی ناہمواری کو مزید بے چینی میں تبدیل کر دیا، اور آخر کار بری نے کہا، اور اب خانزادی، آپ اپنی کہانی سنائیں، اور جلدی مت کیجیے، میں آرام سے سننے کے لیے تیار ہوں۔ آروس نے فوراً اپنی کہانی شروع کی۔ وہ بے حرکت بیٹھی رہی اور اس کی آواز کچھ مختلف ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ کیلومن میں کہانی سنانا ایک خاص فن ہے جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے، خواہ سچی کہانی ہو یا فرضی کہانی، بالکل اسی طرح جیسے انگلستان میں بچوں کو مضمون لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو ان مضمونوں کو پڑھنا چاہے۔ اور خانزادی اپنی کہانی سنانے کے لیے تیار ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اگلے باب میں اس کی کہانی سنیں گے ہم۔ اگلے باب میں ہم اس کی کہانی سنیں گے۔